बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार का ये खुसूसी प्रोग्राम खुल्क़ अज़ीम और मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी ARYQTV के लाहौर स्टूडियो से हाज़िर खिदमत है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने रमज़ानुल मुबारक का ये पहला जुमा हमें अता फ़रमाया, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सय्यदुश्शुहूरी रमज़ानुन व सय्यदुल अय्यामी अलजुमातुन, कि महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक है और दिनों का सरदार जुमा का दिन है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये महीना भी अता फ़रमाया जो महीनों का सरदार है, और वो दिन भी अता फ़रमाया जो दिनों का सरदार है। अल्लाह करीम इस महीने की बरक़ात को समेटने की हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस महीने के फ़यूज़ व बरक़ात को अल्लाह हमारे मुक़द्दर में फ़रमाए। जुमा का दिन दुरूद पाक के हवाले से भी बहुत सारी हदीस में इस दिन की अहमियत दुरूद पाक की निस्बत से भी आती है, और उसी मुनासबत से चंद अशार पेश करते हुए प्रोग्राम के मौजू की तरफ आते हैं। जनाब ज़ाहिद फ़खरी साहब के अशार हैं कि तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। तुलूए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। सफ़र का आगाज़ जब करूँ मैं मेरे लबों पर हो नाम तेरा। सफ़र का आगाज़ जब करूँ मैं मेरे लबों पर हो नाम तेरा। पलट के आऊँ तो घर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है। हुसूले इल्म व हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। है रौनके कायनात तुझसे, हरा है नखले हयात तुझसे। शजर पे बरगो समर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। मैं अपने बच्चों में बैठकर भी सुनाऊं बद्रो उहद की बातें। मैं अपने बच्चों में बैठकर भी सुनाऊं बद्रो उहद की बातें। कशाकशे खैर व शर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। और इस दुआ को अल्लाह हम सब के हक़ में कबूल फरमाए कि बस एक हुब्बे रसूल फ़खरी मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊं। बस एक हुब्बे रसूल फ़खरी मैं अपने विरसे में छोड़ जाऊं। इस इख्तिताम सफ़र से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूँ। आज जुमा का दिन है, दुरूद पाक को भी विर्द ज़ुबान रखिए और इन घड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फैज़ हासिल करने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम के मौजू की तरफ चलते हैं। खुल्क़ अज़ीम हमारा ये सेगमेंट है और इसमें हम किसी एक जिहत पर बात करते हैं और उसकी जुज़ियात पे गुफ्तगू करते हुए उसको अपने मुआशरे के साथ और इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे उसके असरात का जायज़ा लेते हैं। हमारी खुशबख्ती है कि आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही काबिल एहतराम और काबिल क़द्र शख्सियात हैं। मौजू आज का हमारा बुग़्ज़ व हसद है खुल्क़ अज़ीम में, और इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारी और इस प्रोग्राम की खुशबख्ती है कि उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो डायरेक्टर सीरत चेयर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और आप सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब का एक इनफरादी काम है जो दुनिया भर में गैर मनकूद कुरान करीम का तर्जुमा करने की इनको सआदत हासिल हुई है, और ये अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है और हम सब के लिए ये सआदत की बात है। ARYQTV के साथ मुंसलिक हैं हमारी, हम सब की और तलबा की जितने भी इनसे मुंसलिक हैं, कि एक ऐसा अल्लाह ने तारीख़ी काम इनसे करवाया है कि जो हमेशा ज़िंदा व जावेद रहने वाला है। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ फरमा हुए, और दूसरा ऑडिशन भी इसका माशाल्लाह आने वाला है, उस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया आज शोबा उलूम इस्लामिया के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट गैरिज़न यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ताहिर मसूद काजी साहब ने। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी, और हमारे साथ रोज़ तशरीफ़ फरमा होते हैं जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी, आपके हम सब के जाने पहचाने। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपकी भी आमद का और तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, कुरान हकीम के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में बुग़्ज़ और हसद जो जिसका ताल्लुक़ हमारी शख्सियत और किरदार से
ہماری سوچ سے ہے، فکر سے ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرور صاحب، ARYQ ٹی وی کی افطار ٹرانسمیشن لاہور سے۔ خلق عظیم ہمارا جو سینٹرل تھیم ہے، عنوان ہے، اور اس کے تحت حسد اور بغض۔ سرور صاحب، اللہ رب العزت نے جب انسان کو ماں کی کوکھ میں تخلیق کیا نا، تو اس کی تخلیق کے مادے میں دونوں خیر اور شر کے مادے رکھے، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور مطلوب انسان یہ چاہا کہ خیر اس کے اوپر غالب رہے، ٹھیک، اور شر مغلوب رہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیر اور شر کیوں رکھے؟ صرف خیر ہی رکھ دیا جاتا تو وہ اللہ نے فرشتوں میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسان کو فرشتوں سے بھی چونکہ برتر منوانا تھا اس کائنات میں، تو وہ اس طرح سے کہ فرشتوں میں، ملائکہ میں تو شر کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے پہلو تہی کریں گے؟ اللہ کی حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان میں وہ مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان میں وہ مادہ رکھا گیا، اور اس لیے رکھا گیا تاکہ بنیادی آبجیکٹو آف دا کریشن جو ہے وہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے، عبادت ہے، اس کی سبمیشن ہے۔ وہ کیسے ممکن ہوگی کہ جب دونوں راستے انسان کے سامنے ہوں گے، ایک میں لذت بھی ہوگی اور ایک میں بظاہر لذت نہیں ہے، وہ نیکی کا راستہ ہے، صالحیت کا راستہ ہے، اور دوسرا جس میں گناہ کا راستہ ہے، لذت بھی ہوگی، لیکن اختیار دے دیا گیا اور طے کر دیا گیا، مطالبہ کر دیا گیا کہ تم نے شر کو نہیں، خیر کو اپنانا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں جب خیر رکھی تو دوسرے رذائل میں حسد بھی رکھا، بغض بھی رکھا، کینہ بھی رکھا، اور یہ مادے بھی رکھے۔ ٹھیک۔ لیکن کہا کہ غالب تم نے خیر کو رکھنا ہے، اور خیر کیسے غالب رہے گا؟ کہ ہماری کتاب ہدایت ہم تمہارے لیے منشور ہم دے رہے ہیں، اور یہ خیر تم پر اس وقت تک غالب رہے گا جب تم اس سے ہدایت لیتے رہو گے، اور ہدایت لے کے تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اگر تم غیب پر ایمان لاتے رہو گے تو خیر غالب رہے گا، حسد اور بغض مغلوب رہے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرتے رہو گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہو گے۔ جب تم اس طرح سے ہمارے تابع فرمان رہو گے صحیح، تو تم پر خیر غالب رہے گا۔ اور یہ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے سرور صاحب کہ کسی دوسرے کو نعمت میں پا کر، خوشحالی میں پا کر، کامیابی میں پا کر، بامراد ہوتا ہوا دیکھ کر جلنا اور کڑنا کہ میں ایسے کیوں نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کے کی اوپر دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر کسی دوسرے میں خود ملال زدہ ہو جانا کہ میں ایسا کیوں نہیں ہے، ٹھیک، بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے طالب ہو جائے سبحان اور یہ کہے کہ میں ایسا کیوں نہیں ہے۔ یہ حسد ہے اور یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے جو ناپسندیدہ ہے، جس کو مغلوب رکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب نے، جو ابتدائی طور پہ ہمیں یہ کہا کہ خیر کا جذبہ اگر غالب ہو تو شر کی قوتیں مغلوب ہو جاتی ہیں، اور ہماری پوری جو تربیت کا نظام ہے ہمارے دین کا، اس کے اندر خیر اور بھلائی کو پھیلانے کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ حسد اور بغض کے حوالے سے ملتی ہیں، اور سیرت طیبہ کی روشنی میں بغض اور حسد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت ابتدا میں فرمایا جناب حسد کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، نہ بغض کرو اور نہ حسد کرو۔ دونوں کو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کر ہماری تربیت فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ہمیں حسد کا مذمت بار بار ملتی ہے، تاکہ اس کو ہم اپنے کردار سے نکال کر خیر کو غالب کر سکیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا۔ چونکہ اسلام چاہتا ہی یہ ہے، دین اسلام کی تعلیمات ہی یہ چاہتی ہیں کہ خیر غالب ہو اور برائی جو ہے اس کا کلا کما ہو، اور اس کو کم سے کم منیمائز کر دیا جائے، کم از کم اگر وہ ایریڈیکیٹ نہیں ہو رہی تو منیمائز کر دیا جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک جنتی آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا اور اس کی صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ ایک دن وہ آیا، صحابہ نے دیکھا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں ایسا ہی ارشاد فرمایا اور وہی شخص آیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا، میں پھر اس کے ساتھ 2-3 دن رہا کہ اس کو دیکھوں وہ کیا کرتا ہے، لیکن اس کی نارمل زندگی تھی، روٹین کی زندگی تھی۔ رات کو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا اور صبح جاگتا، رات کے قیام کا کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ ٹھیک۔ صبح جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، دن بھر اپنی دنیا کے کام کیے جا رہا تھا۔ 3 دن میں اس کے ساتھ رہا۔ تیسرے دن اس سے میں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی؟ ٹھیک۔ اس نے کہا بس یہی کچھ ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی خاص بات نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چل دیا اس کی یہ بات سن کر۔ اس نے پھر مجھے آواز دی، میں پلٹا، میں واپس آیا تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ میں اپنے سینے کو صاف رکھتا ہوں، سبحان میں اللہ۔ کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ تو صحابہ کرام نے وہاں سے یہ ڈیڈکٹ کی کہ اس کو جنت کی بشارت جو دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ اس کے سینے میں کوئی کسی کے لیے کینہ نہیں ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ پاک صاف ہے اور حسد سے آزاد ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے دونوں اساتذہ نے اور ڈاکٹر صاحبان نے، اس کی روشنی میں مبارکباد دیتا ہوں جی آپ کو بھی۔ آج ہمارے سیٹ پہ باہر آ گئی ہے، بے شک ہے، صحیح ہے۔ یہ استاد محترم ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، دونوں مقتدر شخصیات ہیں، اور قبلہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کے سامنے تو جید علماء جو ہیں وہ ذہنی تلمذ طے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت، اللہ پاک ان کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ جس طرح شخصیات نے موتی عطا فرمائے ہیں اسی سے میں خیرات حاصل کر کے آگے بات کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، فرمایا کیا یہ حسد کرتے ہیں؟ استفہامی انداز ہے کہ یہ حسد کر رہے ہیں اس بات پر کہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، یعنی جو نعمت رب کائنات کسی کو عطا فرما رہا ہے اور یہ حسد کر رہے ہیں کہ یہ اس کے پاس نہ رہے یا ہمارے پاس آ جائے۔ ام یحسدون الناس، فرمایا کیا یہ حسد کرتے ہیں؟ پھر دیکھیں سرور بھائی، رب کائنات نے حسد کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر معوذاتین کے اندر جو آخری 2 صورتیں وہاں بھی فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، بچنے کی حکم دیا کہ حسد سے بچنے کی دعا کیا کرو۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اور یہ داؤد شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم فإن الحسد، ایاکم بچو، حسد سے بچو، فرمایا یاکل الحسنات، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، فرمایا یہ ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ، یعنی حسد جو ہے اتنی بڑی بیماری ہے کہ بظاہر انسان بہت سی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جناب حسد اور کینہ کے اور بغض کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہوتی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے وہ ڈیبٹ میں بدلتا جاتا ہے، ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑی پیاری بات جو آپ نے بات کی اشارہ کیا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہم عصر گزرے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو کسی نے امام ثوری سے پوچھا کہ امام اعظم کے بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بڑے بخیل آدمی ہیں۔ کیا جی، وہ تو امام اعظم اور بڑے سخی آدمی ہیں اور جناب وہ تو علم کا کوہ ہمالیہ ہے۔ فرمایا نہیں، وہ بڑے بخیل آدمی۔ کہا جی بخیل کیسے ہیں؟ یہ تو ذرا وضاحت تو کریں۔ فرمایا وہ بخیل اس لیے ہیں کہ وہ نہ حسد کرتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ چغلی کھاتے ہیں۔ فرمایا کوئی ان کے بابت حسد کرے اور کوئی معاملہ کرے تو ان کو تحائے بھیجتے ہیں، یعنی اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے۔ جب بندہ حسد کر رہا ہوتا ہے، غیبت کر رہا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کی نیکیاں جس کی وہ
کی بابت وہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں وہ نیکیاں اس کو کنورٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ آپ نے دیا. ٹھیک. یہ وہ صحابی ہیں جو 10 سال دربار مصطفیٰ میں رہے, صحبت مصطفیٰ میں 10 سال بارگاہ رسالت میں رہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس میں تمہیں بڑی عظیم الشان بات نہ بیان کروں جو جنت میں تجھے میری معیت عطا فرما دے. سبحان اللہ. سبحان تو حضرت انس بن مالک کرنے لگے, یا رسول اللہ بتا دیں. فرمایا اپنے دل کو حسد سے پاک رکھنا, اللہ. اگر پاک رکھو گے زندگی کے آخری لمحے تک تو فرمایا تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ کل بروز قیامت تجھے جنت میں میری معیت عطا ہو جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین اکرام, آج بغض اور حسد ہمارا موضوع ہے خلق عظیم کے اس پروگرام میں. بریک کا وقت ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے کچھ عوامل پر اور اسباب پہ اپنے اسکالرز کی گفتگو کی روشنی میں ہم فیض حاصل کرتے ہیں. ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بریک کے بعد خلق عظیم, یہ نعمت افطار کا خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج بغض اور حسد کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اور ابتدائی گفتگو میں ہم نے اپنے مہمانوں سے یہ جانا کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کس طرح سے اس کے حوالے سے وعید آئی ہے اس کا ذکر بھی کیا, اور پھر قاری صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کو آگے بڑھایا. ڈاکٹر صاحب, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جب ہم کہتے ہیں تو کوئی بھی پہلو جس کا تعلق ہماری شخصیت کی تعمیر سے ہے اس کا بہترین نمونہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم حسد اور بغض کی بات کرتے ہیں اور حضور کی سیرت اور آپ کے اسوہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا تعلیم ہمیں ملتی ہے؟ سرور صاحب, نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں نا تو حاسدین آپ کے ساتھ ساتھ چلتے. ٹھیک ٹھیک. مکی زندگی پوری کی پوری آپ پہ جتنی صحبتیں آئی ہیں, آپ کو جتنی تکالیف سے ہمکنار ہونا پڑا ہے, کیا نتیجہ, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ دوسری طرف حسد ہے. ٹھیک. کہ یہ شخص محمد رسول اللہ فدا کا امی بابی, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, کہ یہ شخص لوگوں کو توحید کے پرچم تلے آنے کی دعوت دیتا ہے اور لوگ آ بھی رہے ہیں. جی. اور ان کے وہ جو خاندانی بت تھے جو خدا بنے ہوئے تھے وہ پاش پاش بھی ہو رہے ہیں. لوگوں کو حسد ہو گیا آپ کی کامیابی پر, اور آپ کے راستے میں آپ کی سکی چچی ام جمیل کانٹے بچھاتی تھی. ابو لہب کی بیوی کانٹے بچھاتی تھی. صحن کعبہ میں عقبہ بن ابی معیط آپ پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال دیتا ہے, دشمن رسول. اور سیدہ کائنات آپ کی بیٹی سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے آپ کی پشت مبارک سے وہ اونٹ کی گندی اوجڑی اٹھا کے صاف کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ مکی زندگی میں ہی آپ بازار میں چلتے ہیں, کوئی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے سلوٹیں دیتا ہے آپ کا گلا گھونٹ جائے. سیدنا ابوبکر صدیق یار غار اور یار مزار وہ چھڑاتے ہیں آپ کو. حسد ہے, دشمنی ہے کہ یہ شخص ہمیں ہمارے خداؤں سے نکال کر ایک خدا کی توحید کے پرچم تلے کیوں لاتا ہے, اور یہ کامیابی ہو رہا ہے. ٹھیک. آپ کی کامیابی سے بغض بھی ہے, حسد بھی ہے. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ بعض تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا اس لیے بھی نہیں کرتے تھے. دونوں اعتراف بھی ہے اور حسد بھی ہے. اعتراف یہ ہے کہ آپ کے سامنے گئے تو ہم آپ کے ہو جائیں گے. ٹھیک. اور حسد یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے گئے تو ہم اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی بھی اور مدنی زندگی بھی, اور مدنی زندگی میں بھی کہاں کہاں غزوات کا سامنا کرنا پڑا, دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اس کے بدلے میں جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ سیرت ہمیں کیا کہتی ہے کہ کوئی دوسرا مجھ سے حسد کرتا ہے. اب یہ حسد, بغض, کینہ, نفرت ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے. صحیح. جن کا پیمانہ نہیں, میں ناپ نہیں سکتا یہ مجھ سے کتنا حسد کرتا ہے. صحیح. تاکہ میں اس کے مطابق اس کا بدلہ دے سکوں. ٹھیک. یہ نہیں ہے. لہٰذا اسوہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 109 ہے, کلام اللہ گواہی دیتا ہے, شہادت دیتا ہے کہ اے نبی یہ اہل کتاب آپ سے حسد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں. اور آگے جواب دیا جا رہا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے ہی رہنمائی ہو رہی ہے, اے نبی ان سے درگزر فرمانا اور معاف کرتے جانا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہم معاف کرتے جائیں. ٹھیک. طائف میں آپ کو پتھر پڑے, لہو لہان کر دیا, کیا کہ اے نبی ہم اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے نہ رکھ دیں.
ارشاد کیا ہوتا ہے الہ العالمین میں معاف کرتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، گفتگو کو ہم اگلے مرحلے میں لے کے چلیں تو یہ ساری وعید بھی ہمارے سامنے ہے اور یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ کچھ دیکھنے والی، کچھ چھونے والی حیثیات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ محسوسات سے ہے. تو اس کے اسباب کیا ہیں اور عوامل کیا ہیں کہ جس سے یہ پیدا ہوتا ہے اور کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے؟ آپ نے انٹرو میں بھی بات کی جناب، اس پر یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی جو شخصیت ہے اس کو ڈسٹرب کرنے والی چیز ہے. ٹھیک. حسد، بغض، اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں یہ ہماری انفرادی وجود کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں، ہمارے اجتماعی وجود کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں. ظاہر ہے اس کے اسباب بھی پھر ہمارے اپنے وجود سے بسا اوقات جڑے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہماری سوسائٹی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک. قرآن حکیم نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ نقل کیا ہے. اب ابلیس کو بنیادی طور پر اسے احساس یہ ہوا اپنی برتری کا. اس کے عوامل میں، حسد کے عوامل میں ایک برتری، تفوق. ٹھیک. اسے احساس یہ ہوا کہ مجھے اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا فرمایا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. تو اسے یہی پرابلم ہو رہا تھا کہ میں تو برتر ہوں. تو یہ جو تفوق اور برتری اور احساس برتری ہے، یہ ایک حسد کے عوامل میں سے ایک بڑا عمل ہے. ٹھیک. اور اگر اس طرف ہم چل نکلیں اور اسی برتری کو ہی دوسروں پر جتاتے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ اسلام اور نبی کریم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں شیطان سے دور اور اس کے حملوں سے آزاد رکھنا چاہتی ہے. تو اگر ہم نے اس طرف یہ چلے اور یہ ذہن بنا لیا، چاہے ہم انفرادی زندگی میں یہ دیکھ رہے ہوں، چاہے ہم اجتماعی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو نہ مانتے ہوئے اور اللہ کے فیصلے پر اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے جب آپ کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو عموماً حسد میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. عموماً حسد میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ احساس برتری اور اللہ کے فیصلے سے اپنے آپ کو ذرا کٹ کر الگ کر کر سوچنا اور یہ کہنا کہ میں بہتر تھا، اللہ مجھے یہ چیز عطا فرماتا اور اس دوسرے کو محسود کو کیوں دی. ایسے ہی دل تنگ کر لینا اس کے عوامل میں سے ایک عمل ہے کہ اپنے دل کو تنگ رکھنا اور اللہ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہونا. کسی کو دیکھنا کہ یہ اس کی معیشت بہت بڑی ہے، اس کی معیشت میں یہ مضبوط ہے، یا حسن و جمال میں زیادہ ہے، یا علم میں اس کو برتری حاصل ہے، تو اس سے جلتے رہنا، خود اپنی ایک آگ جلانا اپنے سینے میں اور خود ہی پڑتے رہنا. یہ ایک حسد کے عوامل میں سے ایک تفوق اور برتری اور یہ چیزیں شامل ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ہمیں جوائن کیا ہے محمد نعمان غوری، ڈسکا سے معروف اور خوبصورت لب و لہجے کے ثنا خواں ہیں. جناب احمد رفیق اختر صاحب کے فیض یافتہ ہیں، ہم بھی ان کے نیاز مندوز میں ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. قاری صاحب، گفتگو کو جب ہم اس مرحلے پہ لے آئے ہیں کہ حسد جو ہے وہ کرنا، کسی بھی طرح سے بغض رکھنا اور حسد کرنا، حضور کی سیرت کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں، قرآن کریم کے احکامات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ منع ہے. تو یہ ہر طرح کا حسد منع ہے، یہ اس میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی گنجائش ہے کہ ہم کسی سے رشک بھی کر سکتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی سر بھائی، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا، تو پہلے میں ایک بات جملہ عرض کرنا چاہوں گا. جو کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ پیدا ہوا نا وہ حسد ہی تھا. بالکل. جس طرح کہ رب کائنات نے فرمایا سجدہ کرو تو اس نے کہا جی میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. تو جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ کسی بات پہ حسد کرنا جائز بھی ہے بطور رشک، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حسد فی السنتین رجل علمہ القرآن. سبحان اللہ. فی السنتین رجل، دو آدمی ایسے ہیں کہ جن میں آپ حسد کر سکتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر آپ حسد کرنا جائز ہے. فرمایا فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار. پہلا وہ آدمی جس کو رب کائنات نے قرآن کا علم عطا فرمایا
اور وہ رات دن قرآن کی قرات کرتا ہے. رتل القرآن ترتیلا کے حساب سے قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے, قرات قرآن ہی کرتا جا رہا ہے. فرمایا ایک تو اس کے اندر حسد کرنا جائز ہے. اگر وہ 10 پارے پڑھتا تم کو میں 11 پڑھوں گا, وہ 1 قرآن پڑھتا تم کو میں 2 قرآن پڑھتا ہوں. نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی اس کاموں میں حسد کرنا جائز ہے. جس طرح غزوہ تبوک کے موقع بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جنہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آج میں سیدنا ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا, تو گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آئے. لیکن جب دربار مصطفیٰ میں وہ پروانہ مصطفیٰ آیا تو سارا مال اٹھا کے لے آیا. قاری صاحب جہاں آپ کو اجازت ہے, یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 مقامات پہ حسد ہو سکتا ہے. جی سر. حسد کے چونکہ معنویت میں ہی ایک منفی پن ہے. اگر ہم یہاں حسد کے یہاں ترجمہ یا حسد کا مفہوم حسرت پہ کر لیں تو زیادہ مناسب نہیں ہے کہ ہم حسرت ہونی چاہیے کہ میں اگر وہ 10 پارے پڑھتا ہے تو میں 12 پڑھ لوں, وہ اتنا مال خرچ کرتا ہے تو میں اتنا مال خرچ کرتا ہوں. میں نے وہ جملہ بھی کہا تھا, حسد بمانا رشک. بالکل صحیح. رشک اور چیز ہے. رشک یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے, مجھے بھی عطا کر دے. اور حسرت یہ ہے کہ کاش میں بھی ایسا کر سکوں. جی ڈاکٹر صاحب. اور فرمایا دوسرا شخص وہ ہے وہ رجل آتاہ اللہ. فرمایا وہ شخص وہ رجل آتاہ اللہ مالا, اسے رب نے مال دیا. اور مال دیا اور وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا فہو یہلکہ فی الحق, وہ اللہ کی راہ میں اسے صرف کرتا ہے, فی سبیل اللہ خیرات کرتا ہے. فرمایا اس معاملے میں رشک کرنا چاہیے کہ اگر یہ اتنا مال دے رہا ہے تو میں اسے ڈبل مال دوں گا. ان دونوں کاموں میں حسد بمانا رشک کرنا جائز. بالکل ٹھیک ہے. کلام شامل کرتے ہیں. جناب محمد نعمان غوری ڈسکا سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بسم اللہ عطا کیجیے. جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی, اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی, اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی, سانس لیتا تو آتی ہے مہک طیبہ کی, یہ ہوا کوچا یہ سرکار سے آئی ہوگی, یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی. روز محشر کوئی اور سہارا ہوگا, روز محشر کوئی اور
سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی، سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی شعر آفاق خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد نعمان غوری۔ بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم نعمت افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بغض اور حسد کے حوالے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک جملے کے اندر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے معنویت کو بند کر دیا گیا اور معنی کے جہان آباد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حسد دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور حسد دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سر، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں اور روزمرہ کے امور میں معاشرتی حوالوں سے دیکھتے ہیں تو ہماری جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں بغض اور حسد بھی شامل ہے۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کس طرح ہم اس اپنی شخصیت کے منفی پہلو کو، حسد کو، رشک میں بدل کر اس کو اپنی شخصیت کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں؟ سرور صاحب، حسد کے پیرلل جو ہے متضاد وہ رشک ہے۔ آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا۔ رشک کیا ہے؟ رشک، حسد تو یہ ہے نا کہ کسی دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر، کامیابی میں دیکھ کر، بامراد دیکھ کر جلنا اور کننا اور اندر ہی اندر جلتے رہنا۔ رشک یہ ہے کہ یہ گمان کرنا کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کریں، سبحان اللہ، اللہ سے لو لگا لینا، اور بجائے اس کے حسد پہ فوکس کرنا، اپنی اللہ سے تار ملا لینا اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے بھی عطا کر۔ ایک تو ہے دعا، اور دوسرا ہے کہ جس شخص کو دیکھ کر ہم حسد کرتے ہیں اس کو کامیاب و کامران دیکھ کر وہی کامیابی اور کامرانی کے زاویے ہم اپنے لیے متعین کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہ میں بھی اس راستے پر چلوں، میں اس زاویے کو اپناؤں، اس راستے کو اپناؤں کہ میں بھی اس مقام پہ آ کے ٹھہر جاؤں۔ ٹھیک، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہے نا کہ محنت کر حسد نہ کر۔ تو بنیادی اس کی ریمیڈی کیا ہے کہ ایک تو انسان وہ راستہ اختیار کرے کہ جس راستے پہ چل کر وہ اس مقام تک پہنچا تھا اللہ وہ مجھے بھی عطا کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ، جس کو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، کہ معاف کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی، جو آپ سے حسد کرتے ہیں نا، جو آپ کو واپس موڑنا چاہتے ہیں، آپ ان سے درگزر بھی کیجئے اور ان کو معاف بھی کرتے جائیے، اور اس وقت کا انتظار کیجئے کہ اللہ کوئی دوسرا فیصلہ نازل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو آپ بھی محنت کو اور اس راستے کو اپنا کر حسد کی بجائے رشک پہ مائل ہو جائیں، تاکہ اللہ آپ کو بھی وہ عزتوں والا، عظمتوں والا مقام عطا کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کی سیرت میں جو اللہ رب العزت نے آپ پر آخری 2 صورتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک، سورہ فلق اور ناس کو۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کیونکہ حسد کرنے والا پھر صرف حسد میں مبتلا نہیں رہتا، وہ نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے، وہ جادو ٹونے کی طرف بھی آ جاتا ہے کہ یہ تباہ و برباد بھی ہو جائے۔ تو اس شر سے بچنے کے لیے آخری 2 صورتیں ہیں، ان کا ہمیں ذکر کر کے ورد کر کے اپنے اوپر دم بھی کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو ذکر کیا گیا، اس سے ایک تو انفرادی نقصان تو انسان کو ہوتا ہے، اس کے کیا اجتماعی اور معاشرے پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ حسد کی وبا اگر پھیل جاتی ہے تو اس کے اثرات معاشرے پر بھی ہوتے ہیں، معاشرتی ماحول پر بھی ہوتے ہیں، اور اس سے کیسے اجتناب کیا جا سکتا ہے، بچا جا سکتا ہے؟ بالکل جناب، اس میں آپ نے درست اشارہ فرمایا ہے، اور کیو ٹی وی کا یہ جو پروگرام ہے رمضان شریف میں بطور خاص لعلکم تتقون جو روزے کا اصل مقصد ہے، اس میں ہماری انفرادی اور اجتماعی شخصیت دونوں کو سنوارنے کا کام موجود ہے، اور یہ جو اجتماعی اور انفرادی بیماریاں ہیں اس کو نشاندہی کر کے اس کے علاج کی طرف جانا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تکبر
اور تفوق اور یہ بڑائی اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہماری شخصیت میں جب در آتی ہیں تو اس سے پھر ہم حسد کی طرف چل نکلتے ہیں، حسد کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں ایک بات موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، رحم طلب کرنے والوں کی پر رحم فرماتا ہے، لیکن جن کے سینوں میں کینہ ہوتا ہے اللہ انہیں ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جو بغض پال کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو حسد کا دائیہ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت ویسے ہی بے طلبہ اور بے رحم اور ان پر مغفرت کی بارش نہیں فرماتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری انفرادی وجود کو بھی یہ ڈسٹرب کرتی ہے اور ہمارے اجتماعی وجود کو بھی یہ چیز ڈسٹرب کرتی ہے۔ ہم جب تکبر کی طرف جاتے ہیں اور پھر دوسروں کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم یہ اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں نکل گیا ہے، اس کیوں کے چکر میں ہم صرف اپنی شخصیت کو ڈسٹرب نہیں کرتے، ہم ارد گرد والوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ حسد بھی کرتا ہے، خود بھی جلتا ہے اور محسود کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ انفرادی سے نکل کر اجتماعی وجود کو ڈسٹرب کرنے والی بیماری ہے، تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر ایسے ہی کوئی چغلی کرتا ہے تو چغلی میں بھی اصل میں اس کے پاس حسد کا وہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو کسی کے لیے کسی کی چغلی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اپنے آپ کو بھی ڈسٹرب کرے گا، اس معاشرے کو بھی ڈسٹرب کرے گا، اس ادارے کو بھی ڈسٹرب کرے گا، اپنے پورے عہدے کو بھی ڈسٹرب کرے گا۔ ہر طرح کی یعنی ہر سطح پر یہ ڈسٹربنس موجود ہوتی ہے حسد کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب، کیا فرماتے ہیں؟ ہماری جو ساری گفتگو ہے اس میں پیغام کیا ہمارے لیے ملتا ہے؟ ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں اور حسد کو رشک میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی جو معاشرتی خرابیاں ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے بچنے کا بہترین طریقہ سرور بھائی یہ ہے کہ انسان راضی بارضا ہو جائے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا اللہ پاک سے، مالک تو بندے پہ راضی کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب بندہ میری رضا پہ راضی ہو جائے میں اس پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ اور اس میں بہترین طریقہ حسد سے بچنے کا یہ ہے کہ بندہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھے اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ معاف کرنے کا دائیہ جو ہے نا اس کے اندر پیدا ہو جائے نا، تو پھر حسد جو ہے وہ اس کے نکل جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا معمولات میں یہ عمل تھا کہ آپ جب بھی اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے تو مسجد کے دروازے بھی آ کے کھڑے ہو جاتے، اور روزانہ کا معمول تھا کہ آپ کہتے مالک جس بندے نے میرے سے زیادتی کی ہے میں اسے معاف کر رہا ہوں، مالک تو مجھے معاف کر دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں۔ یعنی معاف کرے گا تو اللہ پاک اس کے اندر سے حسد کی جو بیماری ہے وہ ختم کر دے گا۔ تو اگر بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا تو اللہ پاک اسے اس بیماری سے پاک کرے گا۔ راضی نہیں ہے اگر رضائے خدا پہ ہم، سمجھو کہ پھر خدا بھی خفا ہے ہمارے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ جناب قاری صاحب اور جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب استاد گرامی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور جناب ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، ہماری رہنمائی کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب محمد نعمان غوری صاحب، آپ سب مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور درود پاک کو خاص نسبت ہے، زیادہ سے زیادہ آج کے دن پڑھا جانا چاہیے، اور خاص طور پہ عصر اور مغرب کا جو وقت ہے جمعے کے دن اس کو درود پاک کے لیے بہت زیادہ متبرک کہا گیا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ آج کے دن کو اور رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ جڑنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے، اور یہ درود کے اشعار پہلے پیش کیے زاہد فخری صاحب کے، اور آخر میں آپ سے اجازت طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ کلام ہم نعمان غوری صاحب سے لیں گے کہ رحمت کبریا درود میں ہے، رحمت کبریا درود میں ہے، قربت مصطفیٰ درود میں ہے، قربت مصطفیٰ درود میں ہے، قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا، قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا، خود بھی شامل خدا درود میں ہے، خود بھی شامل خدا درود میں ہے، اور اس سے بڑھ کر ہو اور کیا انعام، اس سے بڑھ کر ہو اور کیا انعام،
میرے رب کی رضا درود میں ہے، میرے رب کی رضا درود میں ہے، سب عبادات اپنی اپنی جگہ، سب عبادات اپنی اپنی جگہ، کیف لیکن جدا درود میں ہے، کیف لیکن جدا درود میں ہے، اور موت آئے درود پڑھتے ہوئے، موت آئے درود پڑھتے ہوئے، زندگی کا مزہ درود میں ہے، زندگی کا مزہ درود میں ہے، اب میں سرور بتا نہیں سکتا مجھ کو کیا کچھ ملا درود میں ہے۔ تو جمعے کے اس دن کو، ان مبارک گھڑیوں کو درود پاک سے جوڑیے، اپنے آپ کو دنیاوی آلائشوں سے دور کرنے کی کوشش کیجیے، جن کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں، روزانہ ہم کسی نہ کسی موضوع پہ کرتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیوز سے جاری رہیں گی، اور سید سلمان گل جوائن کریں گے۔ میزبان سرور نقشبندی کو خلق عظیم سے لاہور اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان، مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان، مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا
امان مدینے میں رہے ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔